अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी डॉक्टर अब्दुल्ला बोईजान हाफिज़हुल्लाह ताला। मौजू माह रमज़ान नेकियों की बहार। तर्जुमा शफ़क़त और ईमान हाफिज़हुल्लाह ताला। बेतारीख 23 शाबान 1438 19 मई 2017। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। उसने रमज़ान में कुरान नाजिल फरमाया जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है, नीज इसमें हिदायत और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाले वाज़ेह दलाइल भी हैं। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को तमाम महीनों और औकात पर फजीलत वाला बनाया। मैं हक, सच और ईमान पर मबनी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। आप औलाद अदनान के सरबराह और सब जहान वालों के लिए उस दिन शफाअत करेंगे जिस दिन की हौलनाकी से बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल, सहाबा किराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले तमाम लोगों पर रहमत नाजिल फरमाए। हम्दो सलाह के बाद अल्लाह के बंदो, आप सबको खलवत और जलवत में तकवा इलाही की नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला ने पहले गुजर जाने और बाद में आने वाले सब लोगों को इसी की नसीहत फरमाई है, और यकीनन हमने तुमसे पहले किताब दिए जाने वाले लोगों को और तुम्हें यही नसीहत की है कि तकवा इलाही इख्तियार करो। सूरत निसा आयत 131। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने अपनी इनायतों, मेहरबानियों और बंदगी के लिए खुसूसी बहारें बनाई हैं। इनमें रहमतें नाजिल फरमाई हैं और सबको बरकतें मिलती हैं। इन पाकीज़ा बहारों और औकात में एक महीना ऐसा भी है जिसमें जहन्नम के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे चौपट खोल दिए जाते हैं। ये महीना इंतहाई करीब आ गया है और इसके शुरू होने में चंद ही दिन बाकी हैं। अल्लाह के बंदो, इसलिए अब कमर कस लो, सुस्ती और काहली से अपने आप को बचाओ। ये गिनती के दिन हैं, ये कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं। इस मामूली वक्त में लहवो लाभ में पड़ जाने की गुंजाइश नहीं। इसमें सुस्ती और काहली का कोई मौका नहीं। यह माह गुनाहों और बुराइयों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी अमल का बदला बढ़ा कर दिया जाता है। अब कोई बुखल से काम ले तो वो अपने आप से बखीली करेगा। सूरह मुहम्मद आयत 38। और गुनाह का इर्तिकाब करने वाला अपना ही नुकसान करेगा। सूरत निसा आयत 111। अब खुद ही अल्लाह ताला को अपना मुस्बत किरदार दिखाओ, क्योंकि इस माह में रहमत इलाही से महरूम कर दिया जाने वाला शख्स बदबख्त है। इस माह के लिए तैयारी इंतहाई जरूरी है, और तैयारी के लिए सच्ची तौबा के साथ तकवा मिल जाए तो ये बेहतरीन ज़ादिरा है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे इसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरतुल बकरा आयत 183। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज नहीं किए कि तुम भूखे, प्यासे और नकाहत से चूर हो जाओ। फर्जियत का मकसद तो तकवा है, लिहाजा रोजों के फर्ज करने का हदफ मुत्तकी बनाना है। तो बहुत से रोजेदार ऐसे भी हैं जिन्हें रोजे से भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, और कितने ही क्याम करने वाले हैं जिन्हें क्याम की वजह से थकावट और बेख्वाबी ही मुयस्सर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स खिलाफ शरीयत बात कहने और बोलने से एहतराज न करे तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं। रोजा ढाल है, चुनांचे जब तुम में से किसी का रोजा हो तो बेहुदा बातें करने और चीखने चिल्लाने से गुरेज करे, और अगर कोई उसे गाली दे या लड़ाई करे तो उसे बतला दे मैं रोजे से हूँ। लिहाजा रोजे की हालत में महज खाने पीने जैसे जायज उमूर छोड़कर मुकम्मल कुर्बे इलाही हासिल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए इन तमाम गुनाहों को छोड़ना भी जरूरी है जो हर हाल में हराम है, जैसे कि झूठ बोलना, जुल्म करना, लोगों पर ज्यादती करना, चाहे इनका ताल्लुक खून, माल और इज्जत व आबरू से किसी भी चीज से हो। लिहाजा रमजान के रोजे रखो तो रोजों का ख्याल भी करो, अल्लाह ताला से डरो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के रोजे ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से रखे तो इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स रमजान में क़याम ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से करे तो इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और जो शख्स लैलतुल क़द्र का क़याम ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से करे तो इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के बंदो, रोजा अफजल तरीन इबादत और इताअत है, इसका सवाब भी सबसे अजीम है। रोजा सब्र करने वालों की इबादत, मुत्तकी लोगों का ज़ादे राह, कामयाब लोगों के लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। रोजे का सवाब बहुत बड़ा है, इससे मिलने वाली भलाई बहुत ज्यादा है, सवाब में इसका कोई सानी नहीं।
روزہ بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے، روح اور جسم کی صحت، طاقت اور علاج کا ذریعہ ہے، نیز جسمانی تربیت بھی ہے، پھر ان سب سے بڑھ کر پروردگار کی اطاعت اور گناہوں کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ روزے کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے اعمال دو قسموں میں تقسیم کیے ہیں اور روزوں کو مستقل الگ قسم قرار دے کر اسے اپنی طرف منسوب فرمایا، جبکہ ابن آدم کے دیگر تمام اعمال کو دوسری قسم میں شامل فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا ہے، وہاں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے خصوصی مہمان نوازی بھی تیار کی ہوئی ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یہاں سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے۔ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی وہاں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والا پانی پیے گا اور جو پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے بندو، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ لو، حصول رحمت کے اسباب اور ذرائع اپناؤ، بے شک وہ بہت ہی سخی، کرم کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے اور فرمایا آمین، پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل نے آ کر کہا، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جو اپنے والدین کو پا کر بھی جنت میں نہ جا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جو رمضان تو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس محرومی، رسوائی، برے فیصلے اور ناکامی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں کوتاہی برتنے والے، اب سابقہ رمضان تو گزر چکا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی میں رمضان کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کرو۔ اچانک موت آنے سے پہلے اپنے رب سے ناطہ جوڑ لو، مبادا عمر ضائع ہو جائے تو اس وقت واویلا کرتے ہوئے ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے مر گئے، ہائے تباہ ہو گئے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پروردگار، کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورۃ المنافقون آیت 10۔ پروردگار، مجھے واپس لوٹا دیں، امید ہے کہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی اور ان کا دوبارہ جی اٹھنے تک ایک رکاوٹ حائل ہو چکی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت 99 تا 100۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کا وقت آنے پر ہرگز تاخیر نہیں فرماتا۔ سورۃ المنافقون آیت 11۔ افسوس در افسوس ہے ایسے شخص پر۔ اللہ کے بندو، نیکی کی تھکاوٹ، مشقت اور تھکان ختم ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کی لذت اور اجر اخروی زندگی کے لیے ذخیرہ اور خزانہ بن جاتی ہے، جبکہ گناہ کی لذت وقتی ہوتی ہے لیکن اس کے بد اثرات ہمیشہ اور پوری زندگی رہتے ہیں، نیز آخرت میں عذاب اور عقاب کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار۔ حرام کام سے لذت حاصل کرنے والے کی لذت ختم ہو جاتی ہے جبکہ حرام کام کا گناہ اور اس کی عار باقی رہتی ہے۔ حرام کام کے برے نتائج باقی رہتے ہیں اور ایسی لذت میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد آگ ملے۔ کوئی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ہم اسے اس کے اعمال کا اعلیٰ ترین اجر لازمی نوازیں گے۔ سورۃ النحل آیت 97۔
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن کو ایمان کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے داغدار نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 82۔ اللہ کے بندو، عبادت میں اطمینان، سکون اور امن کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اگر دلوں میں دہشت، رعب، خوف و ہراس کا گھر کر جائے تو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، بلکہ رکوع سجود میں لذت ہی نہیں رہتی۔ اللہ نے ہم پر ڈھیروں نعمتیں برسائیں، ہمیں امن و امان کی دولت سے نوازا۔ اس وقت جن فتنوں سے دیگر لوگ نورد آزما ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رکھا۔ ان فتنوں کی وجہ سے ان کے مال و جان، املاک اور اتفاق و اتحاد سب کچھ برباد ہو گئے۔ امن و امان بہت بڑی اور انمول نعمت ہے، اس کی قدر اسی کو ہوتی ہے جن کا امن و امان چھن جائے۔ اس لیے ہم پر ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ امن و امان اور نعمت ایمان پر یا اللہ تیری ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں رمضان ایک بار پھر نصیب فرمایا، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہمارے امن و امان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اور جو ہمارے اتفاق و اتحاد میں رخنے ڈالنے کی کوشش کرے یا ہمیں کمزور کرنے کی سازش کرے تو اس کے خلاف متحد ہو جائیں۔ بھائیو، غیار کا ہدف ہمارا عقیدہ اور دین ہے۔ جب بھی مسلمان اپنے کسی مذہبی تہوار کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مکاریاں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف فتنہ پروری کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارکان اسلام کی اجتماعی ادائیگی، ماہ رمضان کی رونق اور حج عمرے کی پرامن ادائیگی، یہ سب امور اس ملک کے حق میں شاہد عدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کے بعد ہم اپنی ملکی قیادت اور عقیدے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ باز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے حصے میں ہمیشہ ناکامی ہی آئے گی، ان کی مکاری انہی کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اپنے نفس کے دھوکے میں آنے والے شیطان کے دھوکے میں آ کر اس ملک کے امن و امان اور استحکام کے خلاف مکاریاں کرنے والے ہمیشہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گرے گا، کیونکہ مکاری کی تباہی مکار کو ہی لے ڈوبتی ہے۔ سورہ فاطر آیت 43۔ اللہ کے حکم سے ہمارا ملک اپنے عقیدے اور اتحاد پر ذرہ برابر بھی لچک نہیں دکھائے گا، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے امن و امان اور دین کو تحفظ عطا کرے۔ وہ گھر کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور دہشت سے امن عطا کیا۔ سورہ قریش آیت 3 تا 4۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی شدت پسند بے وقوفوں، دغا بازوں اور شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ اکھڑ باز اور بدنام زمانہ لوگ اس کی حفاظت فرمائے جو ہمیشہ اس ملک کے خلاف مکاری کرتے ہیں، ان کی یہ مکاری انہی کی تباہی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عیاری انہی کی بربادی کا باعث بنا دے، ان کی نسلیں تباہ و برباد فرمائے اور انہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ یا اللہ اس ملک کی خصوصی حفاظت فرما، اس ملک پر خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دائمی امن و امان، اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس ملک کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان والا اور مستحکم ملک بنا دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری مرضی کے مطابق اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے انہیں مکمل رہنمائی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے دونوں نائبوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہترین اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان میں قیام و صیام کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان میں قیام و صیام کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے،
तेरी रजा की पनाह चाहते हैं, तेरी सजाओं से तेरी माफ़ी की पनाह चाहते हैं और तेरी ज़ात से तेरी ही पनाह चाहते हैं। हम तेरी ऐसे हम्द बयान नहीं कर सकते जैसे तूने खुद बयान की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तमाम सहाबे किराम से राजी हो जा, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से राजी हो जा। या अल्लाह उन सब के साथ राजी हो जा, अपनी रहमत के सदके हमसे भी राजी हो जा या अरहमर राहिमीन। اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم أدم عليها أمنها وإيمانها ووحدتها واجتماع كلمتها. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا قوي يا عزيز. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.